وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم، الذي جاءك بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، علم کی چٹان، سنیت کی پہچان، احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، آقائے کونین، تاجدار عرب و عجم کی شان میں نغمہ سرا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے۔ آپ لوگ کچھ میرے احباب اتنا دور بیٹھے ہیں، خیر جو جہاں سے سنے ثواب ضرور پائے گا، مگر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ید اللہ علی الجماعت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا دست قدرت پوری جماعت پر ہوتا ہے، اور جماعت کہتے کسے ہیں آپ لوگ بخوبی جانتے ہو۔ جماعت سب سے سب ملانا، کاندھے سے کندھا ملانا، اسی کو جماعت کہا جاتا ہے۔ تو گویا جو جماعت پہ ہوگا اللہ کا دست قدرت انہی پر ہوگا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا بولے زیبا کہو تجھے، اور تیرے جو ہے وصف تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے خط سخن اس نے کر دیا۔ اے اعلیٰ حضرت، آپ نے نبی کی شان میں کیا سے کیا کہا، مگر اخیر میں اعلیٰ حضرت نے عقیدہ کیا دیا، لیکن رضا نے خط سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یقیناً مسلمانوں، ہم سنیت کی معراج ہے کہ ہمیں میلاد مصطفیٰ ملا۔ ہم سنیوں کی یہ معراج ہے کہ ہمیں میلاد
तोहफा मिला और एहसान मानो अपने उस मोहसिन का जो बरेली की सरजमीन पर बैठकर लोगे कलम उठाकर दुनिया को यही पैगाम देता है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, वो सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत खूब। मैं अपनी रजा की शान में थोड़ा सा बयान करके अपने आप को फैजान आला हज़रत से माला माल कर दिया। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब सुभान जरूरत इस बात की है कि ये महफिल जिस हुसैन की नाम की है उस हुसैन की बात हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरतीब दुआर करोगे ना, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। मगर 3 दिन गुजर चुका, गोया हम अभी बहुत पीछे हैं, हम अभी बहुत पीछे हैं। मेरी एक आदत होती है, मैं सबसे पहले वहदानियत पर बयान करता हूँ, उसके बाद रिसालत पे बोलता हूँ, फिर 4 खुलफा के एक दिन लेकर फिर 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन का काफिला में मदीना से मक्का और मक्का से करबला, फिर वहीं से करबला का खूनी मंजर निगाहों के सामने रखता हूँ। मगर आज चूंकि अगर मैं शुरू से उठाऊंगा तो यकीनन मेरी बात पूरी नहीं होगी, आपकी नींद लागू हो जाएगी। अब इख्तियार आपके हाथ में है, आप कहां से सुनना चाहेंगे। खैर, मुअक्कर उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला हमारे आपके माबैन है। मौलाना इसराइल साहब हशमती नाथ खानी रसूल ने हमें फूल के जरिए, और हमारे ये भाई नाम तो जानता नहीं, सलमान रजा हशमती, माशाअल्लाह सलमान रजा हशमती, और अल्लाह का बेफज़ल बे इंतहा करम है कि मैं भी हशमती हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग हशमती का नाम सुन के उनको कई आने लगता है, मगर मैं एक सच्ची बात बता दूं, एक सच्ची बात, अगर सुनने की ताकत है तो मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। इस दौर में अगर फितरियों का रद्द करने वाला कोई खानकाह हिंदुस्तान की सरजमीन पर है तो वो खानकाह हशमतिया है, जो सर पे कफन बांध कर मैदान पर निकल कर और पूरी कौम को यह पैगाम देती है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, वो सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली। आग से काजल साफ चुरा ले। आज तबलीगियत का नाम देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आज दावतियत का नाम देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसी को तो मेरे इमाम ने 100 साल पहले फरमा दिया। आग से काजल, अब आग से काजल कौन चुराएगा? जो घर का चोर होगा, है कि नहीं है जी। बाहर का चोर आग से काजल चुरा पाएगा? कोई नहीं। जो घर का होगा, गोया आला हज़रत की शेर बता रही है, आग से काजल साथ चुराने वाला जमात पैदा होगा। आला हज़रत की शेर में करामत भी है। आला हज़रत फरमाते हैं आग से काजल साथ चुरा ले, गोया वो अपने आप को सुन्नी कहलाएगा, अपने आप को हनफी कहलाएगा, अपने आप को बरेलवी कहलाएगा, अपने आप को मिश्री रजा का मानने वाला कहलाएगा, मगर हकीकत उसकी क्या होगी? आग से काजल साथ चुरा ले, क्या वो चोर बना के है? अरे तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वो है मेरे इमाम। मैं आज आपको जो बताने के मूड में हूँ, मुझे चाहता हूँ इख्तिसारन में आपको ये बता दूँ, ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये सितारे, ये कहकशाएं, ये चरिंद, ये परिंद, ये जिन्न, ये इंसान सब बनाए हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हम सब का रब कौन?
اللہ ہے، ہم سب کا رب اللہ اللہ ہے۔ آسمان کو بنایا رب نے، زمین کو بنایا رب نے، جنات کو پیدا رب نے کیا، انسان کو پیدا رب نے کیا، کہکشاؤں کو رب نے پیدا کیا، سورج کو رب نے پیدا کیا، ستارے کو رب نے پیدا کیا۔ گویا اپنی بڑی آبادی، اپنی بڑی دنیا چلانے والا کوئی موجود ہے اور اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں اور کسی کا نام وحدانیت ہے۔ مسکرا کر بول دو سبحان اللہ۔ بڑے اختصار سے میں نے آپ کو بتا دیا، اسی کا نام وحدانیت ہے۔ اب آؤ آگے، اللہ ازل سے ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو اللہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائے گی، سورج فنا ہو جائے گا، چاند فنا ہو جائے گا، انسانوں کی آبادی فنا ہو جائے گی، بڑے بڑے مکانات ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے، مگر اس دنیا کے اندر اگر کوئی ذات ایسی ہے جو باقی رہے گی، ہمیشہ رہے گی، تو وہ ذات ہے اللہ رب العالمین۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ وہ ذات میرے رب کی ہے۔ اب اللہ تو ہے، مگر اللہ نے ہمیں کیسے پیدا فرمایا؟ ہمیں کیسے پیدا فرمایا اللہ نے؟ تو اللہ نے اپنے نور سے آسمان کو بنایا۔ سبحان اللہ، بولو نور سے زمین، نور سے ستارے، نور سے چاند، نور سے سورج، یعنی نور سے سب بنا۔ ابھی انسان دنیا میں کیسے آئے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کیا فرمایا؟ زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے رب کی بات کو سن کر مان جایا کرتے ہیں؟ نہیں مانتے نہیں۔ رب کی بات کو سن کر فرشتوں نے نفی میں جواب دیا، اے مولا، ہم تیری عبادت بولے، ہم تیری پاکی بولے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اب اوروں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو فرشتوں کی یہ ناگا جملہ سننا ناگوار گزرا۔ جب فرشتوں نے دیکھا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو فرشتے چلے جاتے ہیں بیت المعمور پہ۔ بولو سبحان اللہ۔ کہاں گئے؟ بیت المعمور۔ اور بیت المعمور یہ خانے کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ کہاں ہے؟ کعبہ کے ٹھیک اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کے فرشتے جا کر اس بیت المعمور کا طواف کرنے لگے۔ طواف کرتے کرتے تقریباً 1400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ رب کی رحمت کو جوش آتی ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں اتر آؤ، میں نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، واپس سے بولو سبحان اللہ۔ ہماری خطا کو معاف کر دیا۔ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آنے کے بعد فرشتوں نے فرشتوں سے رب نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، میں جس پیغمبر کو بھیجوں گا اس پیغمبر کے امتی جب گناہ کریں گے، اس پیغمبر کے امتی جب کوئی غلط کام کریں گے تو اپنی گناہوں کا کفارہ تلاش کریں گے۔ اے فرشتوں، وہ بیت المعمور پہ تو جا نہیں سکتے ہیں، اس لیے بیت المعمور کے ٹھیک نیچے میرا گھر بناؤ اور اسی کا نام کعبہ رکھو۔ سے بولو سبحان اللہ۔ بیت المعمور کے ٹھیک نیچے کعبہ بنا۔ اب کعبہ کا مقام یہ ہے، کعبہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، میرے آقا کی حدیث کہہ رہی ہے، جب حاجی کعبے کا 7 چکر پورا کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، گویا اس نے ابھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو،
اب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، آدم آئے دنیا کے اندر، آدم سے آدمیت بنی، یہ آبادی ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ اب میں اگر تفصیل میں جاؤں گا کہ آدم کو اللہ نے جب پیدا فرمایا تو اس میں بھی بہت سارے نکات ہیں، اگر آپ کہیں تو میں بیان کر دوں۔ میں ایسا بھی ہوتا ہے مولانا صاحب 10 روز کے پروگرام میں کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ چھوڑ دیے، مولانا صاحب وہ چھوڑ دیے، ارے واقعات اتنے ہیں کیا کیا بولا جائے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، سب سے پہلا انسان دنیا کا کون؟ بولیے بھائی، اتنا بھی نہیں جانتے ہیں آپ لوگ۔ سب سے پہلا انسان دنیا کا، ارے 10 روزہ پروگرام امام حسین کی یاد کو منانے والوں، کم از کم اتنا تو یاد رکھو کہ دنیا کا پہلا شخص تو کون ہے؟ آدم میرے باپ ہے، اور باپ کو لوگ بھول جائیں۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم۔ اللہ نے جب آدم کو پیدا کرنا چاہا تو آدم کو اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا۔ کتنی چیزوں سے؟ بولیے بھائی، کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے آدم کو اللہ نے بنایا۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ مسکرا کر بولو۔ آگ، مٹی، ہوا اور کیا ہے؟ پانی۔ اب اللہ نے مٹی لینا جب ہوا تو اللہ نے سب سے پہلے حضرت جبریل کو بھیجا۔ جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور مٹی لے کر آؤ۔ جبریل آئے، زمین پر اترے، چنگل مارنا چاہا زمین کے اوپر، تب تک زمین نے چیخ پڑک کیا، اے جبریل مٹی مت لینا۔ جبریل گھبرا گئے، اے زمین آخر وجہ کیا ہے؟ رب کا حکم ہے، میں رب کے حکم پر عمل کروں گا۔ زمین رونے لگتی ہے، گریہ مساری کرنے لگتی ہے۔ زمین نے کہا، اے جبریل مٹی مت لے جانا، کیونکہ اللہ جس انسان کو ہمارے مٹی سے بنائے گا وہی مجھ پر اگر کر چلے گا، وہی مجھ پر سینہ تان کر چلے گا، وہی مجھ پر حرام کاریاں کرے گا، وہی مجھ پر گناہ کرے گا، وہی میری پوچھ پر آیا کر لگے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل آنی ہے، زمین رو کو رب، زمین کا رونا آپ کے دل کو بھا گیا۔ واپس چلے گئے رب کی بارگاہ میں۔ رب نے پوچھا، اے جبریل مٹی لائے کہ نہیں لائے؟ تو جبریل نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، میں تو مٹی کو لاتا مگر مٹی کے درد کے رونے کی درد کو میں برداشت نہ کر سکا۔ زمین رو رہی تھی، زمین آہو بگا کر رہی تھی، میں مٹی نہ لے سکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے بعد حضرت میکائیل کو بھیجا، اے میکائیل تم جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ جب میکائیل علیہ السلام ہے زمین پر اترتے ہیں، چنگل مارنا چاہتے ہیں، زمین وہی رونا شروع کر دیتی ہے، وہی بات حضرت میکائیل سے بچ رہتی ہے۔ میکائیل اپنے آپ کو سہن جایا کرتے ہیں، اپنے آپ کو رک جایا کرتے ہیں، واپس چلے گئے۔ رب نے پوچھا، اے میکائیل جبریل واپس آئے تو جبریل نے بتا دیا، زمین رو رہی تھی، زمین گریہ بازاری کر رہی تھی، زمین کا رونا میرے دل کو بھا گیا، میں مٹی لے کر نہیں آیا۔ میکائیل نے مٹی لائے کہ نہیں لائے؟ تو میکائیل نے عرض کیا، مولا میں مٹی لاتا ضرور لاتا مگر زمین کے رونے کی آواز کو میرے دل نے برداشت نہ کر سکا، میں واپس چلا آیا۔ اللہ رب العالمین نے اب حضرت اسرافیل کو بھیجا، اے اسرافیل تم جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرافیل اترتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں، چنگل مارنا چاہا، پنجا مارنا چاہا، مٹی لے کر جاؤ کیونکہ آدم کا پتلا بنایا جائے گا، آدم کا جسم بنایا جائے گا، جب سے آدم کے لیے مٹی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جیسے ہی اسرافیل نے چنگل مارا، زمین روئی، زمین گریہ بازاری کرنے لگی، زمین رو کر کہنے لگی، اسرافیل خبردار، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، مٹی لے کر مت جانا کیونکہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میرے اوپر گناہ ہو، میرے اوپر بوجھ آئے، میرے اوپر گناہ کار ہے، میرے اوپر زناکاریاں ہوگی، میرے اوپر انسان چلیں گے، انسان کے بوجھ کو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اسرافیل واپس چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اب سب سے آخر میں حضرت اسرائیل کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد زمین روئی، زمین نے کہا اسرائیل مٹی مت لینا۔ اب حضرت اسرائیل کیا دیکھتے ہیں، اللہ کا حکم مانو یا زمین کا مانو؟
محبت سے بولو اللہ کا مانو یا زمین کا مانو؟ زمین کہتی ہے مٹی مت لینا، مگر میرا رب کہتا ہے مٹی لے کر، میرا رب کہتا ہے مٹی لے کر آؤ۔ اسرائیل نے زمین کے رونے کو نہ دیکھا، رب کے فرمان کو دیکھا، چنگل مارا، مٹی نکالا، آسمان پہ گئے، رب کی بارگاہ میں گئے۔ اللہ نے پوچھا اے اسرائیل تم کتنے بہادر نکلے؟ جبریل گئے مٹی نہ لا سکے، اسرافیل گئے مٹی نہ لا سکے، میکائیل گئے مٹی نہ لا سکے، مگر تم مٹی لے کر آ گئے ہو۔ اے اسرائیل تمہارے اندر سختی ہے، تمہارے اندر سختی ہے، تم بہت کٹھور ہو۔ اے اسرائیل تو اب سن لو، اگر زمین کا رونا تمہارے دل کو نہ بھا سکا تو تمہیں مقرر کر دوں گا، جس اپنے بندے کو میں پیدا کروں گا، اور جب اس کا روح نکالنا ہوگا تو تمہیں بھی مقرر کیا جائے گا، کیونکہ تمہارے اندر سختی پائی جاتی ہے۔ تم انسان کے چہرے کو نہیں دیکھو گے، اپنے رب کے فرمان کو دیکھو گے۔ آج روح نکالنے پر کون سا فرشتہ مقرر ہے؟ بولیے بھائی، بولیے بھائی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بولیے بھائی، روح نکالتے ہیں، اور روح نکالنا کتنا کٹھور کام ہے۔ رب نے انتخاب کیا، مٹی کیوں لایا؟ روح سے تو ہی نکالے گا۔ اللہ بندے کی مٹی تو چاروں کو ملایا ہے، آدم کا پتلا بنایا گیا، آدم کا جسم جب تیار ہو گیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرشتوں آدم کا سجدہ کرو۔ مسکرا کر بولو کیا فرمایا رب نے؟ آدم کا سجدہ کرو۔ رب کا حکم تھا، سارے کے سارے فرشتوں نے اپنے سر کو جھکا دیا اور سجدہ کر لیا، مگر ایک تھا اسی میں نہیں کیا، اکڑ گیا، کھڑا ہو گیا۔ یہ آدم، یہ مٹی، یہ پانی، اس کا میں سجدہ کروں؟ نہیں ہو سکتا، میں اس کے سجدے کا قائل نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ذرا نقطے پہ نظر رکھنا مسلمانوں۔ اے ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا سجدے کا منکر تھا؟ رب کے حکم کا منکر تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ رب کے حکم کا اتنا پابند تھا کہ ابلیس نے زمین پر اپنا سجدہ کیا ہے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ زمین پر کہیں رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں پاؤ گے کہ اپنا ابلیس نے سجدہ کر دیا۔ مگر آج کیوں کر رہا ہے؟ آج کیوں انکار کر رہا ہے؟ تمہیں بتا دوں، جو اس نے سجدے سے انکار کیا تھا حقیقت میں مٹی کا نہیں، حقیقت میں آدم کا نہیں، بلکہ آدم کے پیشانی میں نور محمدی جلوہ کرتا۔ محبت سے بولو، آدم کے پیشانی میں نور محمدی جلوہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اس ابلیس نے دیکھا کہ نور محمد اس کا میں سجدہ کروں، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، انکار کر دیا۔ اور جب انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا، کیونکہ خدا کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا کی وہ ذات ہے، اور اسی کا ابلیس نے انکار کیا تھا، اس لیے رب نے اپنی بارگاہ سے ابلیس کو بھگا دیا اور شیطان قرار دیا، لعنت کیا، اور قیامت تک خدا کے بندے رسول کے امتی اس پر لعنت کرتے رہیں گے، ہمیشہ اس پر لعنت ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حیات الحیوان میں شیخ سارے فرماتے ہیں یہ ابلیس تو سجدے سے انکار کیا تھا،
اللہ اس کو ایک موقع اور عطا فرمائے گا. اللہ اس کو ایک موقع اور عطا فرمائے گا. مگر آگے حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے مجھے معلوم ہے مگر وہاں بھی یہ سجدے سے انکار کر دے گا اور ہمیشہ کے لیے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آج بھی نور محمدی کا انکار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور کرنے والا کون ہے؟ اسی کا سب چہرہ چپیڑا ہے جو انکار کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا ہے. اس نے وہاں سجدے سے انکار کیا، نور محمدی کو دیکھ کر یہاں انگوٹھا چومنے سے انکار کیا جاتا ہے، کیونکہ انگوٹھا چومنا بھی حضرت آدم کی سنت ہے. سے بولو، ہم اس سے دلیل مانگتے ہیں. انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ ذرا توجہ کرنا میرے جملے پر. حضرت آدم کے پیشانی میں نور محمدی تھا، رسول کا نور تھا، محمد کا نور تھا. رب سے حضرت آدم نے اظہار تمنا کیا تھا، مولا یہ نور تو نے پیشانی میں ڈالا ہے اور پیشانی میں میں تو دیکھ نہیں سکتا ہوں، ذرا اس نور کو مجھے بھی دکھا دے. بولو سبحان اللہ. یہ نور مجھے بھی دکھا. حدیث قدسی کے جملے کو سنو. رب نے فرمایا اے آدم تم دیکھنا چاہتے ہو میرے محبوب کے نور کو؟ ہائے ہاں پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں محمد کے نور کو. رب نے فرمایا اے آدم اپنے انگوٹھے کو سامنے لاؤ. محبت سے بولو، انگوٹھے کے سامنے لاؤ. حضرت آدم انگوٹھے کو ایسے اپنی نگاہوں کے سامنے لاتے اللہ رب العالمین نے پیشانی سے نور کو اتارا اور اتارتے بازو میں لایا، بازو کے ذریعے ہاتھ میں لایا، ہاتھ کے ذریعے انگوٹھے پہ ڈال دیا. انگوٹھے پہ جیسے آدم نے نور محمدی کا جلوہ دیکھا مست ہو گئے. اب دل کو قرار آ گیا، فوراً آپ نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے ہونٹ پہ لگا کر چوم لیا. آنکھوں پہ لگایا، ہونٹ پہ لگا کے چوم لیا. اب جو دلیل مانگتے ہیں انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت ہے تو بتا دینا. اب انگوٹھا چومنا کسی اور کی سنت نہیں بلکہ ہمارے ابا آدم کی سنت ہے. سبحان اللہ. بولو اور محبت سے بولو. رسول کے ساتھ حملہ مگر ذات مصطفیٰ پر، ذات مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والی جماعت اللہ نے سب سے پہلے اگر پیدا فرمایا ہے تو انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. آج کہیں بریلی میں امام اہل سنت اور ان کے خانوادے کے لوگ اس کے مصطفیٰ کی تعظیم اور تقریب اور ان کی حفاظت شریعت کی پاسداری کرتے ہیں. کہیں پیلی پھر حضور مظہر اعلیٰ حضرت کے اولاد اور جانشین ان کی شریعت اور تعظیم کی حفاظت کرتے ہیں. مگر جب جو علماء کی جماعت لگی تھی رسول کا نام تھا آسمان پر، رسول کا نام تھا فرشتوں کے سینے پر، رسول کا نام تھا جنت کے دروازوں پر، رسول کا نام تھا جنت کے درختوں پر، رسول کا نام تھا کونے کونے میں اس وقت مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک کی انبیاء کی جماعت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کربلا. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. فیضان حضور شہر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسول کا نور آیا جب انگوٹھے پڑا کر چھوڑو اور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ دیکھیے سنی جو بھی کرتا ہے وہ یا تو انبیاء کی سنت ہے یا تو صحابہ کی سنت ہے یا تو رسول اللہ کی سنت ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم شرک نہیں کرتے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے شرک کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا.
بے شک حق ہے حق ہے۔ انگوٹھا چومنا شرک نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ منانا شرک نہیں ہے، امام حسین کی تصویر لگانا شرک نہیں ہے، امام حسین کا لنگر کھلانا شرک نہیں ہے، امام حسین کی مسجد بنانا شرک نہیں ہے، بلکہ یہ سب باعث ثواب ہے اور بار خیر ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اب یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ بولے سبحان اللہ۔ اور عبداللہ کے ذریعے یہ سلسلہ محمد رسول اللہ تک پہنچا۔ موقع سے بولو ہم سے رسول اللہ تک پہنچا تو میرے آقا جلوہ فرما حضرت عامرہ کے آنگن میں آقا دو جہاں علیہ السلام کی سیرت پر آپ نے بہت سماعت کیا۔ معجزات مصطفیٰ کی کیا ہے اس پر روشنی نہ ڈالتے ہوئے فقیر یہ بتانا چاہتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی 30 سالہ زندگی اگر گزری ہے تو اسلام کی بقا کی محبت سے 53 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارا اور 10 سال مدینہ الرسول مدینہ طیبہ میں، مگر آقا مکہ میں رہے، لاجواب رہے۔ مدینہ جو بیماریوں کا گھر تھا، ختم مصطفیٰ جب پڑا تو وہی مدینہ دارالشفا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس مدینہ کا مقام یہ ہے، اس مدینہ کی عظمت یہ ہے کہ جب حاجی جاتا ہے تو اس کا مقام اپنا بلند ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہدائے کربلا، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل زندگی آپ نے 30 سال پائی۔ آپ کا مثال علالت کا وقت ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ گود میں اپنے سر کو رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت جبریل امین کے ساتھ ملک الموت بلکہ ہنستے اسرائیل دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا خادم جبریل تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ملک الموت کا رشتہ اسرائیل آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، حضرت اسرائیل ہے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے جبریل اسرائیل کو ساتھ میں لے کر آ جائے ہو، کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے روح کو نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، یہ جبریل تمہاری کیا رائے ہے کہ میں اب دنیا سے چلا جاؤں؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا یہی چاہتا ہے، خدا کی منشا یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسرائیل ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، اے ملک الموت، اگر میں تمہیں منع کر دوں تو کیا میری روح نہیں نکالو گے؟ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا سوال کیا تھا رسول کائنات نے حضرت ملک الموت سے آقا نے پوچھا، اے ملک الموت، اگر میں منع کر دوں تو کیا میری روح نہیں نکالو گے؟ اللہ اکبر۔ ذرا جواب تو سن لو ملک الموت کا، وہ دربار مصطفیٰ ہے
جہاں ملتا ہے دل مانگے اللہ اکبر. ملکل موت سے جب نبی نے ارشاد فرمایا اے ملکل موت، اے ملکل موت، اگر میں تمہیں منع کر دوں تو کیا میری روح نہیں نکالو گے؟ ملکل موت نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے یہی کہہ کر بھیجا ہے اگر میرا حبیب کہے گا تو روح نکالنا، اگر مصطفیٰ کی رائے نہیں ہوگی تو واپس چلے آنا، مگر میرے حبیب کے روح کو مت نفس کرنا. میرے آقا نے جب ملکل موت کے اس جواب کو سنا تو ارشاد فرمایا اے ملکل موت، کیا اس سے پہلے بھی ایسا حادثہ ہوا ہے؟ کسی اور بارگاہ سے واپس پلٹے ہو؟ کوئی اور تم سے ایسا سوال کیا ہے؟ تو ملکل موت نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے مسجد پہ ٹپٹ جائے، اگر آپ چاہو تو میں روح کو قبض کروں، اگر آپ چاہو گے نہیں تو میں آپ کی روح کو نہیں نکالوں گا. اس سے پہلے ملکل موت نہ کسی سے پوچھا ہے، نہ اس کے بعد ملکل موت کسی سے پوچھے گا. اللہ کے نبی نے پھر جبریل کو دیکھا. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ملکل موت کو اپنا کام کرنے دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ملکل موت، آخر یہ بتاؤ روح نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی شدت ہوتی ہے، کتنی بے چینی ہوتی ہے. جبریل امین اسرائیل ملکل موت نے کہا یا رسول اللہ، روح نکالنے کی تکلیف میں مت پہنچی. کسی کانٹے دار درخت پر ریشے سے کپڑے کو ڈالا جائے اور اس کا ایک کونا پکڑ کر کھینچا جائے، جس طرح ریشم کے کپڑے کا ایک ایک دھاگا اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے جب روح نکالتا ہو تو جسم کی ساری رگیں اکھڑ جایا کرتی ہیں، انسان تڑپ جایا کرتا ہے، بہت درد ہوتا ہے. یا رسول اللہ، نبی نے ارشاد فرمایا یہ ملکل موت تو سن لے، آج تجھے جتنا درد دینا ہو روح نکالنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھ محمد رسول اللہ کو دے دے، مجھ محمد کو دے دے، مگر یاد رکھنا جب میرے امتی کے روح کو نکالنا تو تکلیف مت دینا. ذرا پیار دیکھو رحمت للعالمین کا اپنی امت سے. نبی نے فرمایا مجھ پر جتنا دوش ڈالنا ہے ڈال دے، مگر میری امت کو تکلیف مت دینا. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول کے بغل میں ایک مٹکے میں پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا. جب ملکل موت آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی اپنے دستے مبارک کو اس پانی پہ پیالے میں ڈالتے اور اپنے چہرے پہ مس کر لیتے اور کہتے عائشہ یقین روح نکالنے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اے ملکل موت آج تکلیف دے تجھ کو، میری امت کو مت ستانا، میری امت کو تکلیف مت دینا. پھر بعد میرے آقا نے پانی کو اپنے چہرے پہ مس کیا اور یہ بھی فرماتے موت میں تکلیف ہے، موت میں شدت ہے، موت میں بے قراری ہے، مگر آج کافی مسلمان سمجھتا ہے موت آتی ہے انسان مر جایا کرتا ہے. ذرا اس سے پوچھو جس نے موت کا مزہ چیکھا ہو. اللہ کے اوپر میرے آقا نے اپنی زندگی میں امت کو یہ پیغام دے دیا موت کو یاد کرنے والوں، موت کو مانگنے والوں، یقین موت میں تکلیف ہے، موت میں شدت ہے، موت میں بے قراری ہے، موت میں بے قراری ہے، موت میں بے چینی ہے. اللہ کے نبی 30 سالہ زندگی گزار کر آپ نے اپنے خدا عبادہ شریف کو لبیک کہا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، صحابہ کرام کے اندر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. صحابہ اس طرح تڑپنے لگے جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکال کر اور زمین کو رکھ دیا جائے تو تڑپ کر اپنی جان لے جائے، اسی طریقے سے صحابہ کا حال ہو گیا. اسی طریقے سے صحابہ زار و قطار رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی غم کی گزرائی کو صحابہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، مگر آخر یہ تو رب کا نظام ہے جو دنیا میں آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء نہیں رہے، رسول نہیں رہے، صحابہ نہیں رہے، غوث نہیں رہے، قطب نہیں رہے، ابطال نہیں رہے، ولی نہیں رہے، نیک نہیں رہے، پرہیزگار نہیں رہے، متقی نہیں رہے۔ آج ہم سوچتے ہیں زندہ ہے، ارے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے تیاری کر لو، تیاری۔ اب یہ ایک ایسی منزل ہے جہاں انسان کو اس کے سیکھنے کا اعمال کا موقع دے، صرف اس کے نیک اعمال کام آتے ہیں، اس لیے اعمال حسنہ کرتے رہو۔ دنیا داری چکر میں نماز، روزہ اور دیگر اسلامی شریعت کو اپنے طاقوں پہ مت رکھو، بلکہ اپنے سینے پہ سجا کر قبر کی منزل پہ چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے ذریعہ نجات بننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب میرے آقا کا وصال مبارک ہوا تو صحابہ کرام یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ حاضر ہوئی، اس میں حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت زبیر تھے اور دیگر اجل صحابہ تھے۔ یہ فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کے بعد کس کو جانشین بنایا جائے، کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ ایک صحابی انصاری میں سے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں کسی کے والی کو مقرر کرتے تھے تو ایک انصاری کو بھی لیتے تھے، اس لیے انصاری کو بھی ملا لیا جائے۔ ایک مہاجر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس طرح سے تقریر فرمائی، اللہ کے نبی مہاجرین سے بھی پیار کرتے تھے اور میرے آقا مہاجرین میں سے تھے، اس لیے ان کا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تب تک حضرت سعد نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، منبر پر کھڑا کر دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، منبر پر کھڑا کر دیا۔ وقت صدیق منبر پر کھڑا ہوتا ہے، اور جب کھڑا ہوتا ہے صدیق اکبر تو سب سے پہلے صدیق اکبر نے جو خطاب فرمائی تھی منبر رسول سے کھڑے ہو کر، وہ یہی خطاب تھا۔ حضرت زبیر کہا ہے، اللہ اکبر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت زبیر نے عرض کیا، اے ابوبکر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، تم سرکار کے پھوپھی کے ساتھ جاتے ہو، کیا تم ہماری مدد کرو گے، کیا تم ہمارا ساتھ دو گے؟ حضرت زبیر نے کہا، اے ابوبکر میں آپ کا ساتھ بالکل دوں گا، ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ کے صدیق، اللہ کے رسول کے صدیق حضرت ابوبکر نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھا، مولا علی کے مجمع سے غائب ہے۔ علی کو بلایا جائے، جب علی کو بلایا گیا حضرت علی آتے ہیں، آنے کے بعد حضرت ابوبکر نے کہا، اے علی، صحابہ نے، میرے بھائیوں نے مجھے خلیفۃ رسول اللہ تسلیم کر لیا ہے، مجھے جانشین مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ اے علی تمہاری رائے کیا ہے، کیا تم مجھ سے بیعت لو گے؟ حضرت علی نے عرض کیا، اے ابوبکر آپ کو جب رسول اللہ نے آگے بڑھایا تو علی کیسے پیچھے کر سکتا ہے؟ ذرا علی کے اس جملے کو دیکھو، یہ جملہ جو علی نے فرمایا، اے ابوبکر جب آپ کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا تو پھر کون پیچھے کر سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، علی ابوبکر تم سے سوال کچھ کرتے ہیں، جواب کچھ دیتے ہو، کیا تمہاری رائے نہیں ہے کہ صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا جائے؟ تو مولا علی نے کہا، اے میرے بھائیوں، جب ابوبکر مصطفی نے بڑھایا ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں 17 وقت کی رکعت جماعت اگر کسی کو پڑھانے کا شرط میسر
अव्वल हुआ था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को मौका मिला। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी के दौर में नबी ये कायनात के होते हुए किसी सहाबी को मुसल्ले पर खड़े होने की जुर्रत नहीं थी सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की। मोहब्बत से बोलो, सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के। एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर आप कहीं तिजारत के लिए चले गए थे। नमाज का वक्त हुआ, मेरे आका को आने में ताखीर हुई तो सहाबा ने कहा, ए उमर, नमाज तुम ही पढ़ दो, नमाज तुम ही पढ़ा दो। जैसे ही उमर मुसल्ले मामन पर पढ़े, नबी आ गए, उड़ाने के बाद इरशाद फरमाया, ला ला, मोहब्बत से बोलो, आज अबू बकर की सिद्दीक की सदाकत पर हमला होता है। राफजी कहता है, खारजी कहता है, अबू बकर ने धांधलेबाजी से खलीफा अपना बना लिया था। खलीफा तो वली को होना चाहिए, मगर माज़अल्लाह सुन्ना माज़अल्लाह, जरा अली का ही जवाब है कि अल्लाह के नबी ने अगर किसी को आगे बढ़ाया तो अबू बकर को बढ़ाया है। उमर जब मुसल्ले इमामत पर गए, आगे तब तक मेरे आया, फरमाया अल्लाह नहीं, फिर जा उमर, ये उमर, अगर अल्लाह और उसका रसूल और उसके बंदे अगर किसी को पसंद करते हैं तो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की जात है। बोले सुभान अल्लाह, वो अबू बकर सिद्दीक़ की जात है। अगर अबू बकर नहीं है तो मुसल्ले इमामत पर मैं फारिग होगा, मगर अबू बकर के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ा सकता। तो पता क्या चला, अबू बकर को किसने आगे बढ़ाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह अकबर, मेरे आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत ऐसी थी जिस तरीके से एक माँ और बेटे के दरमियान मोहब्बत अदा करती है। बोलो सुभान अल्लाह। जितनी मोहब्बत, मैं आपको ये बता दूं, अबू बकर है को हज़रत अबू बकर जमाने